बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, आज हम जा रहे हैं बदर के मैदान में और बदर जाने के लिए हमारी गाड़ी तैयार है और ग्रुप भी रेडी है। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो कुफ़ार मक्का के साथ सबसे पहला जो जिहाद हुआ वो बदर के मैदान में हुआ था। तो अब तैयार हैं बदर के मैदान में शोहदाए बदर की हाज़िरी के लिए। और ये डिस्कस हो रही है ग्रुप में किस तरह आप लेट करा था, ये व्लॉग में डाल रहा है। नहीं लेट नहीं किया, 7:30 से 5 मिनट सिर्फ लेट है बस। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना फ़ी सफ़रिना हाज़ा मिन कुल्लि बलाइन व वबाइन मिनल अर्दि वस समाई या रब्बल आलमीन। ये आ गया जबल उहुद, ये सामने जबल उहुद है। तो नींद से जगा कर आए भाई, तो सफर में चलना है। हमारे बगैर ये सो रहा था बेटा, ये सोने का टाइम, मदीने में भी सोने का, सारा दिन सोया रहता है सारा दिन। ये ग़ज़वा बदर की जानिब जाने वाला, मैदान बदर की जानिब जाने वाला रोड है। पहले बदर से पहले अर्क़ुज़्ज़बिया आएगा, जहाँ पर हुज़ूर आक़ाए जहाँ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अर्क़ुज़्ज़बिया में पहुँचे थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर के लिए अपने सहाबा किराम से मशवरा किया था। अब ये हमारे सामने है बेर रूहा। बेर रूहा वो कुआं है जहाँ से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पानी पिया करते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो कुआं है जहाँ से 70 अंबिया इकराम ने पानी पिया था। और हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो कुआं है जहाँ से सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपने 70 बनी इसराइली उलमा के साथ यहाँ से गुजरे थे। उन्होंने यहाँ मंजिल की थी और उन्होंने पानी पिया था। उसके अलावा हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे आसमान से नीचे तशरीफ़ फरमा होंगे, जब मदीना मुनव्वरा का रुख करेंगे तो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा होंगे और इसी कुएँ से पानी पिएंगे। उसके बाद हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह मदीना मुनव्वरा की जानिब आएंगे। ये हमारे सामने कुआं है, चलो देखते हैं, ज़ियारत करते हैं, कुछ पानी पीते हैं। ये बोतलें सेल कर रहे हैं पानी भरने के लिए, अगर पानी भर कर जाए। ये यहाँ एक दूसरा स्टोर लगा हुआ है। चाय पीनी है भाई? अच्छा, क्या है भाई? अच्छा, पैसा लगना बा, मुझे मुझसे सेल्फी कर रहे दो, पैसा लगना है ना। ये कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कुआं तो बंद है, ये खुला होता है। ये अंदर सामने दराज से देखें तो आगे कुआं है, लेकिन ये काम चल रहा है जिस वजह से बंद कर दिया गया है। ये सामने जो दीवार नजर आ रही है, ये खुश खम्स रहे, बिस्मिल्लाह भाई। ये जो है ना पानी भरने के लिए 3 बोतलें लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी से जो है ना नमकीन है, थोड़ा सा नमकीन है, लेकिन बेर शिफा आगे है, उसका पानी बहुत मीठा है। आगे अभी बेर रोहा से पूरा हो गया काम, आगे चलते हैं बेर शिफा की जानिब। ये हम पहुँचे हैं बीर शिफा या शिफा का कुआं जिसे कहते हैं। बीर यानी कुआं, शिफा यानी शिफा। ये वो कुआं है जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए इस जगह पर। तो यहाँ पर पीने का पानी नहीं था, तो रसूल आज़म नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस कुएं से पानी लाया जाए। एक डोल पानी का निकाला गया और आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे उस डोल में अपनी लुआब दहन दाखिल फरमाई। लुआब दहन डालने के बाद आपने फरमाया ये डोल दोबारा उसमें कुएं में डाला जाए। जब कुएं से दोबारा पानी निकाला गया तो वो जो खारा पानी था, नमकीन पानी था, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लुआब दहन की बरकत से वो नमकीन पानी मीठा बन गया। सुभान अल्लाह। और आज तक वो कुआं उसी तरह मौजूद है और वही मीठा पानी उसमें अंदर आता है और पीते हैं और महसूस करते हैं कि किस तरह का जायका है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें ये शरफ अता फरमाया कि इस जगह पर आए जहाँ पर मेरे आका वस मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये गुज़रगाहें हैं,
یہاں سے حضور گزرے تھے، حج کے لیے بھی یہاں سے گئے تھے، غزوہ بدر کے لیے بھی یہاں سے گئے تھے، اور یہاں سے ہی لشکر لے کر میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جایا کرتے تھے۔ یہاں بھی بوتلیں سیل ہو رہی ہیں۔ ما هذا؟ هذا بلسان دواء. بلسان؟ ايوه. كم ريال واحد؟ 10 ريال 2 ريال جليس ريال. في كبير صغير. ها؟ هذا طقه كذا ها؟ ها؟ طقه كذا عبي كذا. هذا عرقه؟ ايوه. ما شاء اللہ۔ اصل کنواں یہ ہے، یہاں سے پانی زمانے کو وہی ویسے ویسے ہے ابھی، بہت ہی نیچے کا پانی ہے یار، بڑا دکان پہ لپھتا ہے اس میں اللہ کے رسول لواب آبی دہن ڈالا تھا۔ میٹھا پانی ہے، میٹھا پانی ہے۔ وہ بیر روحا کا پانی جو ہے نا تھوڑا سا نمکین تھا، لیکن یہ میٹھا ہے۔ اور میرے پاس سائڈ میں جو ہے نا یہ بیر روحا کا کتا بیٹھا ہوا ہے۔ شہر بدر، یہ بدر ہے، بدر سٹی۔ یہ بدر شہر پہنچ چکے ہیں ہم، ماشاءاللہ بہت بڑا اور خوبصورت شہر ہے۔ میں نے تو سمجھا کہ ریت کے ٹیلے ہوں گے اور چھوٹا سا قصبہ ہوگا، لیکن بہت بڑا شہر ہے ماشاءاللہ۔ یہ سامنے مسجد عریش نظر آنے لگی ہے ماشاءاللہ۔ یہ ہم آ گئے ہیں شہدائے بدر، قبرستان ہے یہ سامنے، شہدائے بدر کا 14 شہداء ان کے مزارات۔ السلام علیکم یا شہداء البدر، السلام علیکم یا اصحاب رسول اللہ۔ یہ ان شہداء بدر کے اسماء ہیں جو یہاں شہید ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا عمیر بن ابی وقاص، صفوان بن وہب، حضرت سیدنا عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ زخمی ہو گئے تھے، تو وہ ان کا جسد مبارکہ مدینہ منورہ لے کر جاتے ہوئے راستے میں دفن کیا گیا تھا۔ نیچے اور بھی مزارات ہیں جو پتھر رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی مزارات ہی ہیں۔ اب یہ نشاندہی نہیں کی گئی کہ صحابہ کی مزارات کہاں ہیں، بس ایسے ہی پہاڑی ہے، اس کے چاروں طرف بند کر دیا ہے۔ ابھی ہم پہنچے ہیں اس جگہ پر جہاں پر اصل میں میدان جہاد تھا اور جہاں پر غزوہ بدر لڑی گئی تھی۔ غزوہ بدر کا پس منظر یہ ہے کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر آ رہا تھا، 1000 اونٹ تھے، جس میں 250 کلو غالباً، جس طرح تاریخ کی کتب میں آیا ہے، 250 کلو سونے کے برابر مال اور ملکیت تھا جو مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے جا رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی طرف سے حکم ہوا کہ اس قافلے پر قبضہ کیا جائے تاکہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس کے بعد جب وہ قافلہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ نکلے۔ اب کوئی کھلم کھلا جہاد کا اعلان تو نہیں ہوا تھا کہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، ایک تجارتی قافلے کے ساتھ جس میں 40-50 کے لگ بھگ حفاظت کرنے والے تھے، ان کے ساتھ ایک مقابلہ تھا۔ تو 313 صحابہ کرام تھے، کچھ منافقین تھے جو آدھے میں واپس چلے گئے تھے، تو باقی مسلمان تھے وہ یہاں پہنچے۔ ابو سفیان نے ابو جہل کی جانب ایک پیغام بھیجا کہ میری مدد کے لیے آؤ۔ ابو سفیان تو نکل گیا، اس نے پیغام بھیجا کہ بھائی نکلو اور واپس چلتے ہیں، لیکن کچھ ابو جہل کی یہ منافقت تھی اور وہ اس کا غرور اور تکبر تھا، اس نے کہا کہ ہم لڑیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ ہزاروں اونٹ لے کر آئے اور لڑنے کے لیے یہاں پہنچے۔ تو یہ جگہ ہے جہاں مسجد عریش آج کل بنائی گئی ہے۔ ابھی حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ اس جگہ پر لگایا گیا، اور آقا دو جہاں اس جگہ سے پر نظر رکھ رہے تھے۔ وہ جو سامنے پہاڑی نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے کفار کا پڑاؤ تھا، اس جگہ مسلمانوں کا پڑاؤ تھا۔ یہاں اس جگہ مسلمانوں نے اپنے خیمے لگائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا،
رات کا وقت تھا. سیدنا صدیق اکبر روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمانے لگے کہ اے میرے مولا، اے میرے کریم رب، آج پورا کفر اور پورا اسلام ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں. اے میرے مولا، اگر آج تو نے ہماری مدد نہ کی تو زمین پر تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، آگے کوئی نبی تو آنے والا نہیں تھا. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح گریہ فرمایا، اتنا الہا فرمایا کہ آپ کے کندھے مبارک پر چادر رکھی ہوئی تھی جو نیچے گر گئی. تو سیدنا صدیق اکبر نے وہ چادر مبارک اٹھائی اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کندھوں پر رکھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے آقا، آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہو چکی ہے، اور آپ اتنا گریہ نہ فرمائیں. صبح کا وقت جو ہوا تو یہاں سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف پیچھے کی جانب مڑ کر، اب پیچھے ریت کا ٹیلا جو ہم دیکھ کر آئے ہیں وہ جبل الملائکہ کہتے ہیں، تو اس طرف دیکھ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ اس پہاڑی سے جبریل امین کو ہرے رنگ کا امامہ پہنا ہوا ہے اور 1000 فرشتوں کے ساتھ ہماری مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو یہ میدان ہے، یہ جو جگہ ہے، یہاں پر میدان جنگ ہے، غزوہ بدر یہاں لڑی گئی تھی. یہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے مسلمانوں کا لشکر ایک منظم طریقے کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور کفار جو تھے اپنی تعداد پر غرور اور تکبر کر رہے تھے، تو بے ترتیب جنگ کے لیے آ گئے. تو پہلے کفار کے سردار عتبہ قتل کیے گئے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے. اس کے بعد مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں عتبہ کا بیٹا قتل کیا گیا. پھر جنگ کی شروعات ہوئی جس میں 70 کفار واصل جہنم ہوئے. ابو جہل بھی اسی میں قتل ہوا. عتبہ اور شیبہ جیسے مسلمانوں کے بڑے بڑے دشمن اسی جنگ میں قتل کیے گئے تھے. مسلمانوں کے 14 صحابی شہید ہوئے ساتھی، جن کے مزارات آگے ہم دیکھ کر آئے ہیں. تو ان 14 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے 13 کی مزار یہاں ہے، اور حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زخمی ہو گئے تھے، جنہیں لے کر واپس مدینہ منورہ کی جانب جا رہے تھے، تو وہ راستے میں شہید ہو گئے. ان کے آگے مزار ہے. باقی 70 کفار جو ہیں وہ قید میں ڈالے گئے، قیدی بنے. یہاں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میدان جہاد کی برکت ہو اور ہمارے سینوں میں بھی جہاد کا جذبہ پیدا ہو، اسلام کے لیے لڑنے کا، اسلام کی محبت پیدا ہو. کس طرح 313 بندے اور ایک جم غفیر کے ساتھ لڑے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہاد سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان تنہا لاکھوں کے برابر ہوتا ہے. اگر اس کا اللہ پر یقین ہو، اللہ پر کامل یقین آ جائے، توکل آ جائے، تو آسمانوں سے فرشتے اب بھی نازل ہو سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہی آیت مبارکہ اس کے بعد نازل ہوئی کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت لگا کر کھڑے ہو گئے، مستقیم ہو گئے. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. تو ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ انہیں پیغام دیتے ہیں، اے اللہ پر بھروسہ کرنے والے، اے اللہ کرنے والے، اللہ پر یقین رکھنے والے، تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے اور تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے سینوں کو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرح شوق جہاد عطا فرمائے، شہادت کا جذبہ عطا فرمائے، ہمیں بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میدان جہاد ہے. آگے وہاں پر وہ کنواں تھا ایک، اب یہ کنویں پتہ نہیں کہاں ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کنووں میں جب 70 کفار کو، ابو جہل کو، عتبہ اور شیبہ کو پھینک دیا گیا، ایک عقیدے کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب کنویں میں ان کو پھینکوایا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے اوپر آئے اور آپ نے پکارا، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، پکارنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ، یہ تو مر گئے ہیں، یہ آپ کی آواز سنتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ، یہ جو کفار ہیں عمر، یہ تم سے بھی زیادہ میری آواز سن رہے ہیں. اب اندازہ لگائیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ مر گئے ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں. جب حضور انہیں پکار رہے ہیں جو کفار ہیں، حضور کے دشمن ہیں،
وہ اپنی قبر میں سن سکتے ہیں تو میرے آقا و مولا خود کیسے نہیں سن سکتے؟ اپنی مزار میں ہمارے اہل سنت و جماعت کے اولیاء کیوں نہیں سن سکتے؟ بزرگان دین کیوں نہیں سن سکتے؟ یقیناً سنتے بھی ہیں۔ یہ سامنے جبل الملائکہ جہاں سے فرشتے اترے تھے، بابا سبحان اللہ۔